आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब आजकल सालाना तातीलात पर हैं, तो प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। कराची इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, आमतौर पर समझा ही जा रहा है कि पॉलिटिकल स्पेस यहाँ मौजूद है और पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात यहाँ भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकती है, कराची वालों को ऑफ़र कर सकती है कि वो उनके साथ मिलें, चलें और यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का खासा इस वक्त स्पेस मौजूद है। ये एक आम तासुर है। मगर गुज़िश्ता रोज़ जो तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो 2013 के इलेक्शन में कराची की दूसरी बड़ी जमात उभर कर सामने आई थी, उसका जलसा उस तरह से नहीं था जो तवक्को की जा रही थी। कराची आपको मुस्तरद करता है। इस झंडे के नीचे हम लड़ेंगे, कराची को हुकूक दिलवाएंगे। जिसने कराची की रोशनियों को तारीकी में बदल दिया, रॉक के साथ मिलके कराची में इंतशार फैलाया। हुसैन, तुम जिम्मेदार हो इस मुल्क में दहशतगर्दी इंट्रोड्यूस करवाने। जरा माजी की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2011 में जब कराची में इमरान खान साहब ने जलसा किया तो शहर के हर गली कूचे से लोग मज़ार कायद पर उमड़ आए थे। इसी जलसे में सीनियर सियासी रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। 2013 के इलेक्शन में पीटीआई वोटों के एतबार से कराची की दूसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी और कौमी असम्बली में 1 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। एमक्यूएम के लिए ये खतरे की घंटी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी पेशरफ्त। मगर कराची में तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा धचका पिछले साल NA 246 के ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी थी। इस हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए खुद इमरान खान साहब कराची आए थे, लेकिन MQM 3 गुना ज्यादा वोट लेकर इलेक्शन जीत गई थी। इस साल अप्रैल में पीटीआई को एक और झटका लगा जब कौमी असम्बली के हल्के NA 245 पर ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के अमजद उल्ला खान वोटिंग से सिर्फ 6 घंटे पहले MQM में शामिल हो गए और ये नशिस्त मुत्तहिदा के कमाल मलिक ने अपने नाम की। सिंध ने बल्दियाती इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। इसके बाद तहरीक इंसाफ कराची में इख्तिलाफात और ग्रुप बंदी देखने में आई, मगर इमरान खान साहब के कल के जलसे ने इन इख्तिलाफात को लगता यह है कि अमली जामा पहना दिया है और ऐसा लगने लगा है कि तहरीक इंसाफ के कराची में कदम जमने वाले नहीं हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कल चित्राल में जलसा-ए-आम से खिताब किया और आज ये जलसा किया था वज़ीर आज़म ने, और इस जलसे में बरमला इजहार किया कि कराची वालों ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है। हम उनकी किसी ऐसी जो है वो बयानात का जो रोज देते हैं, मुखालफाना बयान देते हैं, रोज वो अपना टीवी पे आके जो है बढ़ चढ़ के पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, हम उनकी किसी ऐसी बातों का ना बयान देते ना मैं उसका नोटिस लेता हूं, क्योंकि नोटिस पाकिस्तान के अवाम ले रहे हैं। मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम पंजाब में भी जवाब दे रहे हैं और फिर पाकिस्तान के अवाम कल कराची में भी उन्होंने जवाब दिया है। तो मुझे कहने की क्या जरूरत है भाई, मैं तो उनके लिए दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला उनको हदायत नसीब करे। कल जिस वक्त इमरान खान नश्तर पार्क में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे, ऐन उसी वक्त मलीर में MQM की इंतखाबी रैली निकाली जा रही थी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने MQM की रैली और तहरीक इंसाफ के जलसे के बारे में कुछ यूं कहा। पीटीआई आई और पिटाई के साथ वापस गई। 2013 में उन्होंने 7 लाख वोट लिए, बल्दियाती इंतखाबात में 1 लाख वोट मिले। हमने सुना था कि निस्टर पार्क में कोई जलसा होने वाला है और मलीर में तो सिर्फ रैली निकलने वाली है, लेकिन वहां जलसे की जगह जलसी हुई है।
बस जलसी हो गई और यहाँ रैली की जगह रैला और जलसा हो गया। यकीनी तौर पर पीटीआई के लिए एक संजीदा सूरत हाल है कि 2013 के इलेक्शन में आप कराची की दूसरी बड़ी सियासी जमात बन के उभर रहे थे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। अब पीटीआई की कराची में सियासत के हवाले से हिकमत अमली क्या होगी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जनाब इमरान इस्माइल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। कल के जलसे के बारे में क्या कहेंगे आप, क्या हुआ कल? मैं समझता हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया और पीटीआई का जो एक रवायती स्टाइल होता है जलसा करने का, जिसके अंदर बड़ी पब्लिसिटी और मास मोबिलाइजेशन होती है, उसके शायद टाइम नहीं मिला। मैं पाकिस्तान से बाहर था, मैं 6 तारीख को ही पहुंचा और 2 दिन के अंदर जो तैयारी कर सकती थी, एक ब्रांड न्यू टीम थी, पीटीआई के भी नए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अभी आए हैं, तो उन्होंने जो अपनी एफर्ट अच्छी थी उनकी। लेकिन जलसा पीटीआई, ये बात आपकी ठीक है कि पीटीआई स्टैंडर्ड के हिसाब से जलसा छोटा था। उसको कोशिश करेंगे ठीक करने की, पीटीआई की अपनी गलतियां उसमें रही हैं, आगे रेक्टिफाई करेंगे इंशाल्लाह। उसको गिव अप नहीं करेंगे किसी सूरत। कराची में मेहनत करेंगे, यहाँ पे ज़रूरत है, एक ऐसी जमात की ज़रूरत है कि जो नेशनल लेवल पे कराची के लोगों को लेकर जाए, और वो पीटीआई के अलावा दूसरी जमात इस वक्त मुझे तो नहीं कोई नज़र आती जो कर सकती है। बड़ी अच्छी बात है इमरान इस्माइल साहब कि आप ये मान रहे हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं था। क्या समझते हैं कहाँ गलती हुई, और इस जलसे के मुंतज़मीन में आप भी शामिल थे? नहीं, मैं जलसे के मुंतज़मीन में शामिल नहीं था। मैंने आपसे अर्ज़ की कि मैं पाकिस्तान से बाहर था, मैं 6 तारीख को ही पहुंचा हूँ, जिस दिन जलसा था उसी दिन मैं पहुंचा हूँ। और जो गलती है, जो अपेरेंटली मैं देख सकता हूँ कि अगर कोई इसमें थोड़ा सा फ्लॉ आया है तो वो क्योंकि ये टीम बिल्कुल ब्रांड न्यू थी और टाइम बहुत शॉर्ट था, वर्किंग डे था, चॉइस ऑफ द डे वाज रॉन्ग, इस माना करके कि वर्किंग डे था, वर्किंग डे पे वैसे लोगों का आना मुश्किल होता है। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। जब मैं जलसा का पहुंचा हूं तो वो बिल्कुल ऐसी सिक्योरिटी थी जैसे मुहर्रम में लगाई जाती है, एरिया बिल्कुल कॉर्डन ऑफ करके, पूरा बंद करके, तो लोगों को आने में भी दिक्कत थी। तो मुझे जाके ये एहसास हो गया था कि लोग पहुँच नहीं पाएंगे इस सिक्योरिटी को थ्रू करके। जो जहाँ टीवी वालों को, एंकर्स को 1-1.5 किलोमीटर चल के आना पड़ रहा हो, वो आवाम किस तरह पहुंचेगी? तो वो रास्ते खोलना, वो सारा ये बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं। नहीं सर, मैं भी गया था वहाँ पर, और बिल्कुल नश्तर पार्क के साथ ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी, किसी ने नहीं रोका था, इतना एक्सेस था, ये मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। ये फरमाएं कि सितंबर 6 ये डेट रखी, लोग कहते हैं कि ये डेट का जो इंतखाब था ये ठीक नहीं था। एक तरफ आर्मी चीफ भी खिताब कर रहे थे, उधर जलसा हो रहा था, और मसरूफ होते हैं आज के दिन लोग। क्या कहेंगे इस पर आप? दोनों तरह से देख सकते हैं। एक तरह डेट ठीक इसलिए थी कि वो 6 सितंबर देख के रखी गई थी, और इसलिए देख के रखी गई थी कि एक शख्स ने कराची में जलसा करते हुए या खिताब करते हुए, अल्ताफ हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये पाकिस्तान तोड़ने की बात की, पाकिस्तान से नफरत का इजहार किया और एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया उन्होंने उन लोगों को जो 30 साल से अल्ताफ हुसैन के पीछे चल रहे थे। और वो लोग जिनके आबा अजदाद ने पाकिस्तान कुर्बानी दे के बनाया, अपनी जान और माल छोड़ कर आए, जो महाजिर कहलाए यहाँ पर आके, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, मैं शामिल हूँ, उसमें उन लोगों को ये प्रूव करना पड़ रहा है कि जी हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। अचानक से वो गद्दारी का एंगल आ गया सारा, क्योंकि अल्ताफ हुसैन महाजिरों को लीड कर रहे थे, तो वो सारे महाजिर जो उनको फॉलो कर रहे थे या जो नहीं भी फॉलो कर रहे थे, एक गद्दारी का एंगल आ गया कि जी ये महाजिर जो हैं ये गद्दार हैं। तो वो हम उसको वॉश आउट करना चाहते थे। हम चाहते थे कि तमाम जमातों से लोग आए, अपने पाकिस्तान का झंडा लेकर आए और पाकिस्तान को, यहाँ पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट करें इसको हम, कि ये 6 सितंबर का दिन है, और ये बात को हम ख़त्म करने में कामयाब हो जाएं कि जी ऐसा नहीं है कि पूरा कराची ये सारे उर्दू बोलने वाले, ये सारे महाजिर गद्दार हैं। 1-8% कोई होगा, वो होगा, उसको अलहदा कर देना चाहिए। वो जो एक कहावत है ना कि टेररिस्ट इज अ फिश शुड बी आउट ऑफ वाटर, वो तालाब के अंदर नहीं डाला जाता है उसको, वो फिर सारे तालाब को गंदा करता है। इमरान इस्माइल साहब के ये बयानियां ही तो वजह नहीं है कि लोग कम आए। जब अल्ताफ हुसैन ने ये बात कही तो क्या आपने ये महसूस किया कि आपको ये सबूत देना चाहिए कि आप मुहिब्बे वतन हैं?
نہیں دیکھیں یہ بیان اس کی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کا خیال ہے کہ جو لوگ نہیں آئے وہ کیا الطاف حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مگر کراچی والوں کو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں حب الوطنی ظاہر کی جائے گی, میرے خیال میں کراچی کا کوئی بھی شخص ہے وہ اتنا ہی حب الوطن ہے جتنا پاکستان کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہے, اور کراچی والے یہ بات جانتے ہیں, اور ان پر یہ بات کہنا کہ جی آپ کوئی گواہی دینی پڑ رہی ہے, یہ سوچ رکھنا, یہ بیانیاں اختیار کرنا, آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ سوچ نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ اگر ہم آج کل آپ نے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو جوکس بھی چل رہے ہیں نا, وہ بھی اسی بات کے اوپر چل رہے ہیں کہ جی وہ دودھ والا آتا ہے تو وہ اندر سے جب کٹکٹاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے پاکستان زندہ باد. یہ ایک اگر کراچی کے اندر آپ آ کے دیکھیں تو یہ چیز چل رہی ہے, ٹیڑھی ترچھی نگاہوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اگر پارٹی ہماری چاہتی ہے, یہ ساری جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ اس چیز کو ختم کریں, اس کو ہم اس اینگل پر نہ لے جائیں جس اینگل پہ ہم نے بنگلہ دیش لے گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے مناس القوم سارے بنگالیوں کو غدار کہنا شروع کر دیا تھا. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سب محب وطن لوگ ہیں. کسی کو بھی, چاہے پنجابی ہو, پشتون ہو, بلوچ ہو, مہاجر ہو, وہ سندھی ہو, کسی کو بھی, کشمیری ہو, کسی کو بھی ہم پوری قوم کے ایک لپیٹ کے کہ جی یہ سارے جو لوگ ہیں یہ غدار ہوتے ہیں اور یہ سارے وفادار ہوتے ہیں, وہ سارے جو ہے آگے بڑھتے ہیں. یہ سوال اس لیے کیا کہ عمران خان صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا. یہ بھی ایک تاثر ہے کہ عمران خان صاحب کی کراچی پر توجہ کم رہی ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے, اور انہوں نے خود اپنی تقریر میں بھی اس کا اظہار کیا کہ مجھے آنا نہیں تھا کراچی, مگر کیونکہ ایسی تقریر ہو گئی تو اس لیے میں آ گیا ہوں. تو وہ توجہ کم ہونے کی وجہ سے جو کراچی کی لیڈرشپ ہے اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھئے, ایک تو اس وقت جو پاناما لیکس کا چل رہا ہے بڑا ایشو, وہ سارا فوکس اس طرف ہے, وہ پورا کا پورا وہ صرف پنجاب سینٹرک ہوا ہے, اس لیے کہ نواز شریف پنجاب سے الیکٹ ہوئے ہیں, پی ایم ایل این پنجاب کی وجہ سے پاور میں ہے, اور وہ ان کی راجدھانی بھی جو ہے وہ پنجاب ہی ہے, صوبہ پنجاب, اس کے علاوہ ان کی راجدھانی کہیں ہے نہیں, اور وہ ان کو وہیں جا کے ان کے ہوم گراؤنڈ پہ جا کے چیلنج کرنا پڑ رہا ہے اس کے اوپر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پاناما لیکس کا معاملہ کسی اپوزیشن کے ہاتھ ہی نہ آتا اور ادارے جو ہیں وہ ایکشن لیتے, یعنی نیب ایکشن لیتی, اس میں سی آئی اے ایکشن لیتی, اس میں ایف آئی اے ایکشن لیتی, اس میں سارے ادارے. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہو رہا, مگر کراچی والوں کا کہنا یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو 8 لاکھ ووٹ دیے 2013 میں, آپ نے ان کو بالکل فراموش کر دیا, بھلا دیا, ان کی طرف آپ نے دیکھا نہیں, ساری توجہ پنجاب کی طرف رہی. تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے, بڑا چیلنج ہے, کیسے نمٹیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ اس کو ہم ریکور کریں گے. جو کراچی کا جو ہم نے بھروسہ یا اعتماد جو جیتا تھا 2013 میں, انشاءاللہ اس کو ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے, اور 2018 سے پہلے ہم اس کو ریوائیو کریں گے. لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری توجہ کراچی کے اوپر کم ہوئی ہو ایز پی ٹی آئی, ممکن ہے کہ خان صاحب کے وزٹس کم ہوئے ہوں, ان کا گلہ اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات ان کو ضرور پتہ ہے کہ یہ مخلص لوگ ہیں, جب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ساتھ رہتے ہیں. تو ایسے لوگ یہاں کی لیڈرشپ میں, کراچی کی لیڈرشپ میں آپ کے پاس ہیں جن کی جڑیں عوام میں ہوں. یہاں زیادہ تر لوگ تو وہ ہیں جو پل کے دوسری طرف رہتے ہیں, پل کے اس طرف جہاں پر مڈل کلاس آبادی رہتی ہے, یہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس. نہیں, ایسا نہیں. ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں وہ اس طرف رہتے ہیں, محمد علی, مگر ان کا حلقہ بھی 3 تلوار کی طرف ہے, دوسری طرف ہے. جی, الیکشن یہاں سے جیتے ہیں, لیکن فردوس شریف نقوی جو ہمارے کراچی کے پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ کرکٹ سٹیڈیم کے پاس رہتے ہیں, نیشنل سٹیڈیم کے پاس. ہمارے بڑا مہنگا علاقہ ہے. جو ہمارا یوتھ کا پریزیڈنٹ ہے وہ گلشن اقبال میں رہتا ہے. عالمگیر محسود جو ہے وہ سوراب گوٹ کی طرف رہتا ہے. بہت سارے لوگ ہماری لیڈرشپ میں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے سر, یہ پوائنٹ یہ نہیں ہے کون کہاں رہتا ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ان کی جڑیں عوام کے اندر ہیں. اگر ہیں تو پھر ان علاقوں سے لوگوں کو آنا چاہیے کل کے جلسے میں. نہیں, بالکل ہیں, جو جڑیں عوام کے اندر ہیں. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ جلسہ جو ہے نا یہ ایک ٹیکنیکلی اٹس ویری سائنٹیفک چیز ہے جس کو سمجھ آنے چاہیے لوگوں کو کرنا کیسے. انفارچونیٹلی علی زیدی بھی شہر میں نہیں تھے, میں بھی شہر میں نہیں تھا, اور یہ 2 دن کا وقفہ تھا صرف, جس کے اندر برانڈ نیو ٹیم نے کیا جنہوں نے پہلے جلسہ نہیں کیا تھا, تو ان سے شاید تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں اس کے اندر غلطیاں ہوئی ہوں, لیکن بہرحال اس کو ہم ریکور کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ واز ناٹ بیڈ, لیکن تحریک انصاف کے سٹینڈرڈ سے کم تھا. ایک ضمنی سوال اس میں مختصراً کرنا چاہوں گا, پھر میں آپ کی 24 کا جو جلسہ ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. کل بڑا اچھا موقع نہیں تھا کہ ملیر میں جو الیکشن ہو رہا ہے, عمران خان صاحب جاتے, وہاں پر عوام کے درمیان کچھ گفتگو کرتے, اپنے کینڈیڈیٹ کا حوصلہ بڑھاتے, بڑا اچھا موقع ضائع نہیں کر دیا؟
گئے تھے جی 5 تاریخ کو خان صاحب ملیر گئے ہیں. ملیر میں بہت بڑا ایک جلسہ ہوا ہے. ملیر کے آپ کا فوٹیج آپ کے پاس ہوگی اس کی. وہاں علاقے کے اندر گئے, کینڈیڈیٹ کے ساتھ اس علاقے کا دورہ کیا ہے. 2-3 گھنٹے ملیر میں اسپینڈ کیے انہوں نے 5 تاریخ کو. اچھا, میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری, آپ بتا رہے ہیں, میں ری چیک کرتا ہوں, ایسی کوئی چیز نظر سے گزری نہیں ہے. بہرحال جی ہمارے جو علیم عادل شیخ صاحب ہیں انہوں نے علیم عادل شیخ صاحب گئے, عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا تھا سر. ٹھیک, اچھا خان صاحب کے ساتھ لے کر 5 تاریخ کو گئے. ٹھیک, اچھا آگے بڑھتے ہیں. 24 تاریخ کو جو رائیونڈ کی طرف مارچ کر رہے ہیں, تو اس میں کراچی سے بھی لوگ جائیں گے, کوئی پارٹیسپیشن ہے کراچی کی؟ پورے سندھ سے جائیں گے, کراچی سے بھی جائیں گے. یہاں سے ہم بسیں کر رہے ہیں, یہاں سے لوگ بڑے اظہار کر رہے ہیں, جانے کا خواہش کر رہے ہیں ہمارے ورکرز. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جو میکسیمم نمبرز ہم کر سکیں تو اس میں جائیں گے. میں خود یہاں سے ورکرز کے ساتھ بس میں ہی جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا, تو پیپلز پارٹی اس میں آپ کو سپورٹ کری, اپوزیشن جماعتیں آپ کے ساتھ ہوں گی اس مارچ میں؟ انوائٹ تو ہم نے کیا ہے, اب وہ اونس ان کے اوپر ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے روڈ پہ آنا ہے, نہیں آنا ہے, علیحدہ سے کوئی موومنٹ چلانی ہے کہ ہمارے ساتھ جانا ہے. لیکن اس بار جو یہ رائیونڈ ہم جا رہے ہیں, تحریک انصاف اپنی طاقت پہ, اللہ کی طاقت کے بعد اپنی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ اٹ ول بی اے بگ شو. اچھا, اب کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی وکٹ کی کس طرف سے کھیل رہی ہے؟ سر پیپلز پارٹی جانے ہیں, وہ اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں, ہمارا تو ان سے پارلیمنٹ تک کا الحاق اتحاد ہے کہ جی اس ایک ایشو کے اوپر, پاناما لیکس کے اوپر, کہ ہم پارلیمنٹ میں جوائنٹ موو کریں گے, جو بھی کریں گے. پارلیمنٹ سے باہر وہ بھی آزاد ہیں, ہم بھی آزاد ہیں. ہم نے اپنی موومنٹ لانچ کر دی ہے. اب پیپلز پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں, علیحدہ موومنٹ چلاتے ہیں, نہیں آتے ہیں سڑکوں پہ, یا بعد میں آتے ہیں, وہ اللہ جانے کس طرح کریں گے. اچھا عمران صاحب, کیا یہ درست ہوگا کہ پیپلز پارٹی, کیونکہ آپ کی طرف سے خواہش کا اظہار بھی ہوتا رہا ہے, وہاں سے بھی بات آتی رہی ہے کہ مل کر تحریک چلاتے ہیں, تو پیپلز پارٹی پر تو ہمیشہ آپ کی پارٹی اور آپ کے قائد بھرپور تنقید کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت پر کہ کرپشن کی ہے اور کرپشن کے الزامات لگاتے رہے. ان کے ساتھ ممکن ہوگا آپ کے لیے یہ کرنا؟ دیکھیے ابھی بھی جہاں پر بھی ہوتا ہے نا معاملہ یہ کرپشن کا آتا ہے تو ہم اس پہ چھوڑتے نہیں ہیں. ابھی بھی جیسے وہ آیا تھا 90 ارب روپے کا لاڑکانہ کا, تو اس میں آپ ہماری پارٹی کے سارے بیانات دیکھ لیں. وی ٹوک اے ویری اسٹرانگ سٹینس آن دیٹ کہ جی یہ کیسے آپ نے کر دیا اور کدھر آپ نے کیا ہے, پیسہ کدھر گیا. عدالت کا اتنا اسٹرانگ ریمارک تھا اس کے اوپر کہ ڈائن بھی اپنے ساتھ گھر چھوڑ کے ڈستی ہے, اور یہاں پہ لاڑکانہ تو آپ کا اپنا گھر ہے. تو اس کے اوپر ہم نے بڑا سیویئر اسٹینس لیا ہم نے, اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کرپشن ہوگی پیپلز پارٹی کے اندر تو ہم بالکل ہائی لائٹ کریں گے اس کو. ٹھیک, تو کمزوری ہے نا جی, اگر ہم اس کو صرف اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کی کرپشن پر چپ ہو جائیں تو یہ تو کمزوری ہے, پھر تو کمپرومائز ہے. آخر میں جاننا چاہوں گا کی ورڈز آپ کے کہ کراچی میں کس طرح سے معاملات کو ٹھیک کریں گے. ہمیں تو ایک بڑا سیٹ بیک نظر آ رہا ہے. نہیں, مجھے بڑی امید ہے کہ کراچی انشاءاللہ رسپونڈ کرے گا, اور میں اس کو نیکسٹ منتھ میں خان صاحب سے بات کر کے ایک اور جلسہ کراچی کو دوں گا, اور جناح پارک میں دینا چاہتا ہوں, اور میں اس کو گارنٹی آپ سے کرتا ہوں کہ پورا کراچی نکل کے آئے گا. وی جسٹ نیڈ ٹو بالکل ہم نے صحیح کمیونیکیشن کراچی کے ساتھ کرنی ہے, ہم نے پراپر اس کو لے کے چلنا ہے. ہم نے پہلے بھی کیا تھا, 2 بار ہم کر چکے ہیں کراچی میں بہت بڑا جلسہ. ایک بار ہم نے شارع قائدین پہ کیا, جناح پارک میں کیا. انشاءاللہ اگین ہم شارع قائدین یا جناح پارک میں اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے. کراچی ریوائیو ہو جائے گا. بہت شکریہ. اس میں کراچی میں لوگ تھوڑا خوف میں بھی ہیں. تھینک یو سو مچ. عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود, پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما, اور کراچی میں کل جو کچھ دیکھنے میں آیا لوگوں کے لیے شاکنگ تھا کہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, کراچی کے لوگ کیوں اس کے ساتھ نہیں ہیں. بہرحال ارادہ یہی ہے تحریک انصاف کا کہ پھر ایک جلسہ کیا جائے. آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ تحریک انصاف اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن بحال کرتی ہے یا نہیں کرتی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. افسوسناک بات ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک مرتبہ پھر رپورٹ سامنے آئی ہے, اور اس میں ایک مرتبہ پھر کہا گیا ہے کہ پاکستان تعلیم کے میدان میں کم از کم 50 سے 60 سال پیچھے رہ چکا ہے. بات ہوگی ایک بریک میں. دنیا ترقی کی منازل طے کر رہی ہے, اور ہم کچھ اور ہی معاملات ہیں جن میں الجھے ہوئے ہیں.
اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان پرائمری اور سیکنڈری تعلیم عام کرنے کے اہداف میں باقی دنیا سے کم از کم 50 سے 60 برس پیچھے ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں حکومتوں کی طرف سے تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی جو ہونی چاہیے تھی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جہاں اسکول ہونا چاہیے وہاں عمارت نہیں ہے، جہاں عمارت ہے وہاں بچے نہیں ہیں، اور جہاں شاگرد ہیں وہاں استاد نہیں ہیں۔ لیکن یہ صورتحال کتنی گھمبیر ہے اس کا کچھ اندازہ یونیسکو کی تازہ گلوبل ایجوکیشن مانیٹرنگ رپورٹ سے ہوتا ہے۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کے اہداف میں پاکستان دنیا سے 50 سے 60 سال پیچھے ہے۔ دیہی علاقوں میں مردوں میں شرح خواندگی 64% جبکہ لڑکیوں میں صرف 14% ہے۔ ناکافی فنڈنگ کی وجہ سے 2030 تک بچوں کو مفت تعلیم دینے کے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے۔ پاکستان پچھلے سال کے اختتام تک خواندگی کی شرح 100% تک بڑھانے کا پابند تھا، لیکن اس وقت ملک کی مجموعی تعلیمی شرح 60 سے 70% کے درمیان ہے، جبکہ اکثر ماہرین کی نظر میں سندھ اس میدان میں مسلسل پیچھے ہوتا گیا ہے۔ اس حوالے سے سیاسی مداخلت، سفارش اور پیسوں پر ٹیچرز کی بھرتیاں سندھ میں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ گھوسٹ ملازمین کا رہا ہے۔ اسی ابتر صورتحال کے حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں سندھ کے سیکٹری ایجوکیشن فضل اللہ پیچوہو سے بات کی تھی تو انہوں نے کچھ یوں کہا تھا۔ کافی بے تحاشا نان میریٹوریس ریکروٹمنٹ ہوئی ہیں جس کو ڈپارٹمنٹ نے آج تک نہیں مانا، اور اس میں بے تحاشا لوگوں کی تنخواہیں بھی بند کی گئی ہیں۔ جو ہمارے ٹیچرز ہیں 60% سے زیادہ جو ٹیچرز ہیں جو پرائمری اسکول ٹیچر ہیں، میرے پاس 100,000 پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں، اس میں سے 60% انٹرینبل ہیں جو 40 سالوں سے ہم نے بھرتی کیا ہوا ہے ان کو۔ جی ہاں، یہ اعتراف ہے سندھ کے سیکٹری تعلیم کا جو ایک طویل عرصے سے سیکٹری کے عہدے پر فائز ہیں۔ سیکٹری تعلیم سندھ نے سرکاری ٹیچرز کی قابلیت کے بارے میں جو کہا وہ ایسا کچھ غلط بھی نہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ بچوں کو تعلیم دینے والے سرکاری اساتذہ کی اپنی تعلیمی قابلیت کی حالت کیا ہے۔ اسکول اسکول آتی کیوں نہیں بتاتے ہیں، کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہم بتائیں گے، کیوں بتائیں؟ یقینی طور پر افسوس کا مقام ہے اساتذہ ایسے ہیں جن کو بنیادی تعلیم کے حوالے سے بھی نہیں معلوم ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اپنی گزشتہ سال کی رپورٹ میں بھی جو اعداد و شمار جاری کیے وہ کچھ اس طرح سے تھے۔ پاکستان میں 5 سے 16 سال تک عمر کے بچے اسکول نہیں جاتے، جن کی تعداد 2.5 کروڑ ہے۔ اسکول نہ جانے والے بچوں میں 55% لڑکیاں اور 45% لڑکے شامل ہیں۔ تعلیمی صورتحال کے حوالے سے صوبوں کی اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں 34% بچے پرائمری تعلیم سے محروم ہیں، جبکہ پنجاب میں 47% بچے اسکول نہیں جاتے۔ تعلیمی لحاظ سے سندھ اور بلوچستان کی حالت دوسرے صوبوں سے بدتر دکھائی دیتی ہے۔ بلوچستان میں 66% اور سندھ میں 51% بچے اسکول نہیں جاتے۔ سندھ حکومت کی جانب سے تعلیمی شعبے کے بارے میں غفلت پر خود پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے اور اس بارے میں اظہار خیال کیا جاتا رہا ہے۔ میں اپنی حکومت میں پہلے تنقید کرتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے، ایجوکیشن is the responsibility of the provincial government۔ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے بہت بڑے تعداد میں اسکولز بند پڑے ہیں۔ یہ سندھ پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ پیپلز پارٹی پہ یہاں کے لوگوں نے اپنی زندگیاں دے دی ہیں شہید بھٹو کے لیے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ اب اپنے بچوں کے لیے کچھ کرے۔ میں کامل شاہ صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ سارا کچھ بند کر دیں، اس ملک کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ٹاپ پرائرٹی دیں۔ یہ میری التجا ہے آپ سے، حکومت سندھ سے التجا ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ خدا را ایک میٹنگ بلائیں، بیٹھے اور اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں، فیصلہ کریں۔ سندھ کے بڑے رہنما اور اپوزیشن لیڈر یہ بات کر رہے تھے، التجا کر رہے تھے سندھ حکومت سے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب غلط نہیں کہہ رہے تھے، بار بار انہوں نے اس بات کو دہرایا۔
خود سرکاری رپورٹس کے مطابق سندھ میں اسکول جانے والی عمر کے 1 کروڑ بچوں میں سے 40 لاکھ بچے اسکول کی شکل نہیں دیکھ پاتے، اور جو جاتے بھی ہیں وہ چند سال کے اندر اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جس کے بعد سفارش اور پیسے دیے بغیر ملازمت حاصل کرنا پڑے؟ یہ بھی وہ سوچ ہے جو والدین کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجا جائے۔ انہی معاملات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر تعلیم اور سابق وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور اس کے ساتھ ہماری شریک گفتگو ہوں گے تعلیمی میدان میں کام کرنے والے ادارے الف اعلان کے روح رواں جناب مشرف زیدی صاحب۔ مشرف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ جیسا کہ ہم نے تفصیل سے ذکر کیا کہ حالت ہے کیا پورے پاکستان میں اور خصوصاً سندھ میں، کہ سندھ کا پہلے مقابلہ پنجاب کے ساتھ ہوتا تھا، اب بلوچستان کے ساتھ ہوتا ہے، مسئلہ ہے کہاں پر اصل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے پچھلے 50-60 سال میں دیکھا ہے پاکستان کے اندر کہ ایک جاگیردارانہ نظام ہے جس کے بنیاد پہ آپ کی جو سو کالڈ جمہوریت ہے وہ چل رہی ہے، اور جاگیردارانہ نظام جو ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جاہل رہیں تاکہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ ان لوگوں کو آسانی سے مینیپولیٹ کر کے ووٹس ڈلوا سکیں۔ تو ایک ڈیلیبریٹ پالیسی رہی ہے مستقل حکومتوں کی، مختلف حکومتوں کی، کہ آپ کو تعلیم کو کم سے کم درجہ دیا جائے قومی منصوبوں کے اندر، اور اس کی عکاسی اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ اس وقت صرف 2.3 یا 2.4% اپنے جی ڈی پی کا تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں، جو کہ دنیا کے کم ترین 9 ممالک میں آتا ہے۔ لیکن صرف پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ گورننس کے مسائل بہت سارے ہیں، جیسے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ گھوسٹ سکولز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھرتیاں ایسے لوگوں کی ہو جاتی ہیں جن کو الف بیتے نہیں آتی لیکن وہ اسکول ٹیچرز لگ جاتے ہیں صرف نوکریاں دینے کے لیے، اور اس کو آپ نے سندھ میں تو آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری تعلیم نے بھی اس کو مانا، اور بہت سے دوسرے صوبوں میں بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا امتحانی نظام ہے وہ اس طریقے کا ڈیزائن ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا رٹ کے پچھلے پیپرز آپ میں اپیئر ہو جائیں تو آپ پاس آ جائیں گے، تاکہ آپ نے بنیادی چیزیں سمجھی یا نہیں۔ امتحان کی بات تو وہاں آتی ہے جب بچے اسکول جا سکیں گے۔ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے، جب بات ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر ریجن کی بات کریں تو اس ریجن میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جو پاکستان میں؟ بالکل نہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں اگر آپ سری لنکا کی طرف دیکھیں تو 90% سے کہیں زیادہ لٹریسی بڑھ چکی ہے ان کی کانسٹنٹ ان کا رہا ہے کہ علم پر مبنی معیشت کی طرف وہ تیزی سے آگے بڑھیں۔ انڈیا نے 1960 کے اندر کوٹھاری کمیشن بنائی تھی جس کے تحت اپنا پورا نظام تعلیم کو دوبارہ ری آرگنائز کیا تھا کہ بیسک سکول سسٹمز کے اندر کیا قابلیت ہونی چاہیے، اساتذہ کی، ویلیج سکول جو ہیں ان کے اندر کتنے ٹیچرز ہونے چاہیے، منیمم ریکوائرمنٹس ایک سکول کی کیا ہوتی ہیں، کیا فیسلٹیز، انفراسٹرکچر، فیکلٹی کیا ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ چھوٹے چھوٹے ممالک نیپال کو دیکھ لیں، بھوٹان کو دیکھ لیں، ان کی بھی صورتحال پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت پاکستان کے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو پورا نظام ہے اس میں ہم نے نالج اکانومی کو ہم سمجھے ہی نہیں کہ آج کی دنیا علم کی دنیا بن چکی ہے۔ آج قدرتی وسائل کی جو اہمیت ہے کم سے کم تر رہ گئی ہے، اور سب سے زیادہ اہم ترقی کے لیے، قومی ترقی کے لیے انسانی وسائل ہیں کہ علم پر مبنی معیشت، نالج۔ اور اسی وجہ سے سنگاپور آپ دیکھ لیں، کراچی سے 1/4 آبادی ہے لیکن پچھلے سال کی ایکسپورٹ $518 ارب تھی، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹ $23 ارب ہیں۔ تو کہاں ایک چھوٹا سا ملک 50 لاکھ آبادی اور کوئی قدرتی وسائل نہیں۔ اکانومی، یہ فائدہ ہے تعلیم کا جو سنگاپور جیسا ملک حاصل کر رہا ہے۔ مشرف زیدی صاحب، آپ الف اعلان کے تحت تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کا فوکس تعلیم ہے، آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں کہ ہم اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا کے جو لیسٹ 9 ممالک ہیں ان میں ہمارا نمبر آتا ہے تعلیم کے میدان میں؟ اس کی مسعود بہت ساری وجوہات ہیں، صرف ایک وجہ نہیں ہے، لیکن اور ڈاکٹر عطا جو ہیں وہ میں ان کو ایک پاکستانی ہیرو مانتا ہوں۔ جو کام انہوں نے ہائر ایجوکیشن پہ کیا اور جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ درست ہیں۔ ایک چھوٹی سی اگر میں گزارش کر سکوں جہاں پہ تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے جب بیانیہ دیا تو بالکل شروع میں انہوں نے جمہوریت کا اس طرح ایک تنزیہ طریقے سے اس کا مینشن کیا جمہوریت کا۔ ہمارے ہاں تقریباً 30 سال جو ہے غیر جمہوری نظام
مختلف قسم کے غیر جمہوری نظام، مختلف سوچ رکھنے والے آمر جو ہیں وہ رہ چکے ہیں، اور ان کے دور حکومت میں بھی کوئی ایسی زبردست تبدیلی تعلیم میں نہیں آئی۔ شاید مسئلہ ہمارے انفرادی یا جو انسٹیٹیوشنل چیلنجز ہیں وہ جمہوریت یا غیر جمہوریت سے کم اور ہمارے سماجی اور معاشرتی معاملات سے زیادہ منسلک ہے۔ جی میں یہی سمجھ پایا تھا ڈاکٹر صاحب کی بات سے بھی، میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جو فیوڈلز ہیں یا جو نظام ہے ہمارے ہاں کہ علم اگر پھیلے گا تو ووٹ بینک نہیں رہے گا، تو وہ انفرادی معاملات کی طرف اشارہ تھا غالباً۔ نہیں، لیکن دیکھیے صرف اس میں فیوڈلزم کو انکلوڈ کرنا جو ہے، دیکھیے کسی بھی مسئلے کا اگر ہم ٹھیک انالیسس نہیں کریں گے تو مسئلہ ہوگا، لیکن اگر ہم غلط انالیسس کریں گے پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ ایشو صرف فیوڈلزم نہیں ہے، بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، آپ نے بھی، کہ جاگیردارانہ نظام ایک بہت بڑی وجہ ہے ان مسائل کی، لیکن واحد مسئلہ نہیں ہے۔ جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ ایک ثقافتی ہمارے ہاں ریالٹی ہے، جو ہماری فوج، ہماری بیوروکریسی، ہمارے انڈسٹریلسٹ، ہمارے شہروں میں، ہمارے پڑھے لکھوں میں، انگلش بولنے والوں میں، پنجابی بولنے والوں میں، بلوچی زبان بولنے، سب میں جو ہے پائی جاتی ہے۔ اس لیے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہم کسی بھی ایک گروہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا جو ہے وہ غلط ہوگا، اور ہمیں مکمل طور پہ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ایک قومی المیہ ہے اور ہم سب جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم سب نے اس پہ کام کرنا ہے۔ مگر سیاسی مداخلت بھی تو مشرف صاحب ایک بڑی چیز ہے نا، بڑا مسئلہ ہے کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے بھرتیاں ہو جاتی ہیں، انفراسٹرکچر کی تباہی ہے، یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ سب سے بڑا مسئلہ میں اس کو سیاسی مداخلت نہیں کہوں گا، سیاسی استعمال ایجوکیشن سیکٹر کا بھرتیوں کے لیے اور کانٹریکٹ دینے کے لیے، کہ اگر اسکول بنانا ہے تو وہ اس لیے نہیں بنانا کہ اسکول کی وہاں پہ ضرورت ہے، اسکول اس لیے بنایا گیا کہ کسی کے چاچے یا مامے کو کانٹریکٹ دینا تھا اور انہوں نے کمیشن کھانا تھا۔ اگر ٹیچر کی نوکری دینی ہے تو وہ اس لیے نہیں دینی کہ ہمیں ضرورت تھی سائنس پڑھانے والوں کی، اس لیے نوکریاں دی گئیں کہ پچھلے الیکشن میں جن لوگوں نے زیادہ محنت کی تھی یا جسی کاکا چاچا ماما نے جو ہے گولی کھائی تھی تو اس کو خراج تحسین کے طور پہ پرائمری ٹیچر رکھا گیا۔ ان باتوں میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس معاملے کو، اس سارے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف جمہوریت کو یا سیاستدانوں کو یا جاگیرداروں کو مطلب گالیاں دینے سے مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ نظام کا بہت گہرا حصہ بن چکے ہیں۔ جب ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا، جب ڈاکٹر صاحب نے تخلیق دی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی، جب UGC سے کنورٹ ہوا تو سب سے بڑی جو اپوزیشن تھی اور ریزسٹنس تھی وہ یونیورسٹی ٹیچر سے آئی۔ یونیورسٹی ٹیچر کا تو بہت بڑا لیول ہوتا ہے بنسبت پرائمری اسکول ٹیچر کے، لیکن کیونکہ وہ وہاں بھی سیاسی بھرتیاں ہوئی تھیں اور اب بہت کم ہو گیا، لیکن اب بھی کچھ جگہوں پہ ہوتی ہیں، ان سیاسی بھرتیوں کا مطلب حل جو ہے نہ آمریت سے حل ہوتا ہے، نہ جمہوریت سے ہوتا ہے، نہ ٹی وی پہ آ کے گالیوں سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے ہمیں کوئی نیا جو ہے فن یا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ سیاسی طور پہ جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں ان کو ہم دھکیل نہیں سکتے، ان پہ ہم ایٹم بم نہیں مار سکتے، ان کو ہم نوکری سے نہیں نکال سکتے۔ وہ کون سا عمل ہوگا جس سے ہم ان کو ساتھی بنا کے اور ایک لمبے عرصے کے لیے ان کو پارٹنرشپ میں ان کو ساتھ لے کے اس سارے سیکٹر کو بہتر کریں گے۔ یہ سوچ جو ہے صرف ڈاکٹر صاحب یا میں یا آپ اگر کریں گے یا دیکھنے والے کریں گے تو وہ کافی نہیں ہے۔ جب تک ہمارے وزیر اعظم، ہمارے چیف منسٹرز، واپس آتا ہوں آپ کی طرف، بالکل آپ کا نقطہ نظر پہنچ رہا ہے، آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم سیاست کی اور آمریت کی بحث کو ایک طرف رکھیں تو پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK، یہاں پر اگر ہم ایک موازنہ کرنا چاہیں چاروں صوبوں کا تو آپ کیا موازنہ پیش کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں ذرا کلیریفائی کر دوں، جو میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ صرف یہ جو ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر، میں نے کہا مختلف حکومتیں، چاہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوں، چاہے وہ ڈکٹیٹوریل ہوں یا آرمی رول ہو،
کبھی ہم نے پچھلے 60 سال میں تعلیم کی وہ اہمیت ہی نہیں دی کسی بھی حکومت نے, کیونکہ ان کے ویژن میں ایک نالج اکانومی کی طرف بڑھنے کا تصور ہی نہیں تھا. تو میں سب کو ایکولی بلیم کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف جمہوری نظام کے اندر مسائل ہیں, کیونکہ فیوڈل سٹرینگل ہولڈ چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو, وہ ہمیشہ لوکل لیول کے اوپر تو فیوڈل سٹرینگل ہولڈ رہتا ہی ہے. لیکن جو آپ نے کہا اس وقت جو قدر بہتر جو صورتحال ہے وہ کے پی کے میں اور پنجاب میں ہے. جو بہت حالات خراب ہیں اس وقت میرے نظریے میں وہ سندھ میں اور بلوچستان میں ہیں, اور یہی بات کی آپ عکاسی دیکھ رہے ہیں یونیسکو کی رپورٹ میں کہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. جو لوگ بچے اسکول نہیں جا پا رہے اس میں سب سے بیسٹ جو اس وقت رینکنگ آئی ہے یونیسکو کی رپورٹ کے حساب سے وہ کے پی کے ہے, اس کے بعد پنجاب ہے. تو لیکن یہ جو بہتر ہیں یہ بھی بہت کمزور ہیں اور بہت آگے کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے استاد کا. ٹیچرز جو ہیں وہ صرف عمارتوں کا نام نہیں, بیسک انفراسٹرکچر تو چاہیے ہوتا ہے. میں اسی پر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, اور مشرف صاحب نے بھی بات کہی کہ جو بھی لوگ ہیں اس ایمبیٹ میں ان سب کو ساتھ لے کر, ان کو ساتھی بنا کر اور پھر آگے بڑھنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ سندھ میں ایک وزیر 8,000 لوگوں کو پیسے لے کر بھرتی کرتا ہے, دوسرا وزیر اسمبلی کے فلور پر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا, اور اس کے بعد ہم پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں کہ وہ جو اربوں روپے اس نے اس کرپشن میں کمائے, اور پھر 8,000 ٹیچر جو میرٹ پر نہیں تھے ان کو بھرتی کیا, ہم ان کو پوچھتے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کو ساتھ کیسے لے کر چلایا جا سکتا ہے؟ بھئی آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ ساری سندھ کی بات کر رہے ہیں, میں تو پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں. مثال کی سب سے پہلے کہ جو لوگ یہ کریں جب تک کہ قانون نہیں ہوگا اور جب تک کہ انصاف نہیں ہوگا قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اینٹی کرپشن کے تو جب تک کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں نہیں ملیں گی. آپ دیکھیں کہ آپ کے فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن پچھلی حکومت میں ان کی ڈگریاں فوج تھیں. آپ کے 200 پارلیمنٹیرین پروونشل اور فیڈرل ان کی ڈگریاں جو تھیں فوج تھیں, وہ ڈگری جو ہے نقلی بنا کے اور پارلیمنٹ میں آ گئے تھے. جب اس معیار کے لوگ آپ کے اوپر حکومت کریں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کون سی تعلیم اور کہاں کے معیار. تو جو آپ کا جو پورا سسٹم ہے اس کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. تو پلاننگ کے اندر آپ کے سب سے پہلے ایک روڈ میپ ہونا چاہیے کہ اس ملک کو ایک لو ویلیو ایڈڈ ایگریکلچرل اکانومی سے ٹرانزیشن کس طرح کریں گے, ایک علم پر مبنی معیشت, ایک نالج اکانومی کی طرف. اس میں اسکول, پرائمری اسکول, ٹیکنیکل اسکول, ہائر ایجوکیشن اور پھر یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹر سب کو ایک طریقے سے دیکھنا پڑے گا. پھر ان کے لنکیجز قائم کرنے پڑیں گے صنعت اور زراعت کے, تاکہ اس کا امپیکٹ ہو غربت دور کرنے پہ اور قوم کو آگے بڑھنے پہ. وہ ابھی تک ہمارا ویژن نہیں ہے. ہمارا ویژن ہے کہ یا تو سڑکیں بنا لیتے ہیں ہم, یا بریجز بنا لیتے ہیں, یا کچھ انرجی کی طرف دیکھ لیتے ہیں. لیکن آج کی دولت جو ہے وہ اصل میں انسانی جو آپ کے جو وسائل ہیں وہی اصل دولت ہے. مشرف ظہیر صاحب, پولیٹیکل ول نظر آتی ہے آپ کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ آتی بھی ہے مسعود اور نہیں بھی آتی ہے. اتنا میں نے گیپ اس لیے دیا کہ میں اچانک پھوٹ کے مطلب ڈائریکٹلی یہ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا. دیکھیے جو ول ہمیں چاہیے ملک کو بچانے کے لیے یا ملک کو بڑھانے کے لیے, ملک کو سنوارنے کے لیے, وہ اس نوعیت کی ول تو دور دور تک نظر نہیں آتی. لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ سندھ میں ایک وزیر, یعنی کہ آج سے صرف 3 سال پہلے, 3.5 سال پہلے جو وزیر تھا اس کا کیا حال تھا, اور اس کے بعد آج جو ہے جو وزراء ہیں, اب دوسرے وزیر آئے ہیں, پہلے نثار کھوڑو صاحب تھے, اب دہار صاحب ہیں. دونوں کم از کم یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں سندھ میں. ایک یہ کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک بہت گہرا مسئلہ تھا, دوسرا وہ کوشش کر رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کا. اچھا, اس مسئلے میں حل کرنے کے لیے ان کے خلاف یا ان کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑے گا. صرف ظاہری بات ہے وہ کرپشن ہوا اور عدل و انصاف کی جو ہے بہت کمی ہے, وہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. لیکن ہمیں جب ہم تعلیم کی اسپیسیفک بات کر رہے ہوں تو, اور ہم نے مثال اگر سندھ کی معذرت کے ساتھ آپ کی بات معذرت کے ساتھ میں یہاں پر ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں گا. مسعود آپ پلیز بات مت کاٹیے. نہیں مسعود, اگر آپ مائنڈ نہ کریں بات مت, کیونکہ یہ سب سے اہم نقطہ تو یہ ہے نا کہ اگر ہم نے اس کو حل کی طرف لے کے جانا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سندھ میں صرف یہ کہنا کہ بہت مسئلہ تھا اور اس کا کچھ نہیں ہوا اور پھر اس سے سر پیٹنا وہ کافی نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا رکاوٹیں ہیں راستے میں. جب ٹیچر, غلط قسم کے ٹیچر ججوں کے پاس جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں تو آگے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کر سکتا, چاہے جتنی بھی پولیٹیکل ول ہو. پولیٹیکل ول صرف سیاستدانوں کا عمل نہیں ہوتا. پولیٹیکل ول ایک معاشرتی اور سماجی طور پہ تبدیلی کی طرف گامزن ہونا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے ججز بھی ہمارے ساتھ
چلیں گے. ہمارا پریس اور میڈیا, آپ جیسے لوگ آپ کی زبردست کام کر رہے ہیں, اس پہ شو کر رہے ہیں. آپ نے ایک نہیں, آپ نے 10 شوز کرنے اس پہ, اور باتوں کی گہرائی میں جانا ہے اور حل کی طرف جانا ہے. صرف رونا نہیں رونا کہ مسئلہ بہت بڑا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو ہم نے یہ پریشر نہ صرف سیاستدانوں پہ ڈالنا ہے, ججوں پہ ڈالنا ہے, ٹیچروں پہ ڈالنا ہے, اساتذہ تنظیموں پہ ڈالنا ہے, اور جو بچوں کے والدین ہیں ان پہ ڈالنا ہے. مشرف صاحب, رونا صرف اس بات کا ہے کہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے, جس نے کرپشن کی اس کو بھی بچانا ہے اور سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس نے کرپشن کی اس کو بھی بچا کے رکھیں, اسے بھی کچھ نہیں ہونا, وہ بھی صفوں میں موجود رہے, اور پھر نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی بات کرنی ہے؟ تو اس طرح سے کیسے معاملہ آپ پیر مظہر الحق کو جو منسٹر تھے ان کے کیس ہو ان پہ, اور ان کو مطلب آپ ٹانگ دیں اگر کوئی جج یہ کہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ نہ جسٹس سسٹم وہ ڈیلیور کرتا ہے, آپ کے کورٹس وہ نہیں کریں گے. اور اوپر سے کورٹس جا کے جب فضل اللہ پچوہو اور دہار یا کھوڑو صاحب جا کے کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر غلط تھے, غلط بھرتی ہوئے, ان کو ہم نے نکال دیا ہے, تو وہ ٹیچر جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں ججوں سے. تو یہ مسئلے کی گہرائی میں جانا ہے نا. یہ ٹھیک ہے, پیر مظہر الحق کو اگر کوئی سو کر سکتا ہے کرے, اور ان کو جیل میں ڈالا جائے, ان سے پیسے واپس لیے جائیں, بالکل ہونا چاہیے. لیکن آگے بھی تو بڑھنا ہے نا. پچھلا تو ہم نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا, آگے ہم کیسے بڑھیں گے؟ جب تک اساتذہ تنظیمیں جو ہیں وہ پارٹنرشپ نہیں کریں گی حکومتوں کے ساتھ, اور حکومت ان سے ٹھیک طرح بات نہیں کریں گی, تب تک یہ پورا مسئلہ اسی طرح جو ہے ادھر ہی اٹکا رہے گا. بہت شکریہ مشرف ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے. مسئلے کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں, تو مسئلے کا حل کیسے؟ میں نے کہا کہ جی جنہوں نے کرپشن کی ان کو کم از کم, اگر عدالتیں آپ کہتے ہیں کہ سزا نہیں دے رہی, تو کم از کم پرسو تو کریں اس معاملے کو. بالکل, آپ کو انصاف کو سختی سے لاگو کرنا پڑے گا. جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دینی پڑیں گی. پورے نظام کو, جو آپ کا اسکول کا نظام ہے, اس کو ریویمپ کرنا پڑے گا, جس کے اندر آپ کو بہتر لوگ لانے پڑیں گے اساتذہ کے طور پہ. جو موجودہ جو اساتذہ کام کر رہے ہیں, ان سب کا ایک امتحان لے کے, اور ان کو پھر ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ واقعی اس کی قابلیت بھی ہے. ورنہ آپ نے دیکھا کہ اسپیلنگ تو جانتے نہیں ہیں پرائمری کی اور اسکول کی, اور وہ استاد بنے بیٹھے ہیں. تو ایک نیشنل لیول پہ امتحان لیں, اور پھر جو لوگ اس کے پاس ہو جائیں ان کو پھر آپ اجازت دیں اس کو آگے پڑھانے کی. آپ کو اپنا کریکولم چینج کرنا پڑے گا تاکہ کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو, اور آپ کو اس پورے تعلیم کے شعبے کو ایک وہیکل کے طور پہ استعمال کرنا پڑے گا. کر سکتے ہیں, پر امید ہیں آپ؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے حکومت کے اندر ول ہونی چاہیے. اور یہ کیونکہ پروونشل گورنمنٹس ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی خاص کنٹرول نہیں ہے اس میں. یہ جو ہے یہ بٹا ہوا ہے سارا معاملہ, کیونکہ 4 پروونشل منسٹریز ہیں جو لک آفٹر کرتی ہیں. تو کہیں پہ تھوڑی بہت ول ہے, کہیں پہ نہیں ہے. جہاں تھوڑی بہت ول ہے وہاں بہتری ہو رہی ہے. تو اس پورے نظام کو آپ کو ریویمپ کر کے ایک سینٹرلائز سسٹم ایسا بنانا پڑے گا جس کے اندر ایک منیمم نیشن وائڈ معیار ہو. ایک تعلیمی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی. اگر اس قوم کو آگے بڑھنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا سا ملک سنگاپور آپ سے 26 گنا زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. صرف ایمرجنسی ہی نہیں لگانی پڑے گی, اس میں عمل کرنا پڑے گا. اس کے لیے اس میں اہمیت ہوتی ہے وہ آپ کے اساتذہ کی, اور امتحانی نظام کا جو معیار ہے وہ کیا ہے, اور کیا وہ واقعی اس میں سے لوگ جو کمزور ہیں وہ چھن کے باہر نکل رہے ہیں, یا ان کو پاس کر کے اچھی فرسٹ ڈویژن دی جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, گفتگو آپ نے سنی. اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں خرابی ہے, جو پرابلم ہے, اس کو ایڈمٹ کیا جائے, اور ایڈمٹ کر کے اس مسئلے کا حقیقی حل نکالنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں, تبھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مسعود رضا اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.